हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और दोस्तों, आज हम जो वीडियो पर रिएक्शन देंगे, उस वीडियो का टाइटल है रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 1। नौमान अली ख़ान साहब ये बयान करेंगे। देखते हैं क्या है। एपिसोड 1 देख रही हूँ मैं आज। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो पर मुझे रिएक्शन देने के लिए कहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे ऐसे ही वीडियो सजेस्ट करते रहिए, और मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी रिक्वेस्ट को मैं पूरा करूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की फर्स्ट एपिसोड में ये क्या बताते हैं। आपसे फेसबुक पर एक पोस्ट भेजी थी जिसमें मैंने 3 सवाल आपके लिए लिखे थे, और आपने मुझे कई हज़ारों ईमेल्स भेजी दुनिया जहां से उर्दू में, अपने वॉइस नोट्स, और कुछ लोगों ने लंबे चौड़े मुझे खत भी लिखे और अपने बड़े दिलचस्प सवाल और अपने तजुर्बे भेजे। मेरे लिए ये तो मुमकिन नहीं होगा कि मैं तमाम सवालात का जवाब दे सकूं, लेकिन और मैं कब से सोच रहा हूँ कि फॉर्मेट क्या इस्तेमाल करना चाहिए इन सवालों को एड्रेस करने का। तो मेरे नज़दीक जो तजवीज़ जिस पे मैं अब मुतमईन हूँ वो ये है कि मैंने इनमें से एक सवाल लेना है जो मेरे नज़दीक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के सवाल को भी एड्रेस कर देता है, और मैं चाहता था कि उस सवाल को तफसील से हम सुने, और फिर उसके बाद मैं उसका, जहाँ तक मेरी कम समझ है, मैं उसके हिसाब से, मैं कुरान से उसका आपके सामने कुछ पेश करने की कोशिश करूँ, उसका हल। और मेरे नज़दीक ऐसे सवाल जो हसास होते हैं, जो जो सेंसिटिव होते हैं, उसका मुख्तसर जवाब देना मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं होता, क्योंकि फिर उससे मज़ीद और सवाल पैदा हो जाते हैं। तो मेरी पहली नीयत तो ये है कि सेशंस इतने लंबे नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि एक ही सवाल का हम कई किस्तों में जवाब दें, ताकि, यानी मैं चाहता हूँ कि अगर जवाब देना है तो इस तरह का हो कि कुरान के तदब्बर के ज़रिए हमारे दिल में उसकी तरफ से एक तसल्ली आ जाए। असल चीज़ होती है दिल में तसल्ली आ जाना। तो वो मेरी नीयत है, इसलिए मैं अपनी मामा की मदद इस दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के कुछ सवाल इतने सेंसिटिव थे, तो मैं ऑफ कोर्स ये नहीं चाहता कि मैं आपका वॉइस नोट प्ले करूँ और फिर आप लोग एम्बेरस हो जाएं कि घर वाले भी सुन रहे हैं और को तुमने ये सवाल भेजा था। तो आपकी आइडेंटिटी को मैं प्राइवेट रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने किया ये है कि कुछ जो सवाल मैंने चुने हैं उसको मामा ने मेरे लिए ट्रांसक्राइब कर लिया, उसको लिख लिया है उस सवाल को, तो वो मामा मेरे लिए पढ़ देंगी, मेरे साथ बैठी हुई हैं। उनको शर्म आती है कैमरे में आने से, तो वो साइड पे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन उनकी हिम्मत हो जाएगी तो वो भी आ जाएंगी कैमरे पे। लेकिन खैर, आज मैं उनसे एक लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन बहुत अहम है मेरे नज़दीक, तो मैंने कहा कि पहले कुछ हमारे जो एपिसोड होंगे उनको इस सवाल के लिए डेडिकेट कर देते हैं। तो पहले उनसे ये सवाल सुन लें, फिर मेरे जवाब की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। आप पढ़ लें। वालेकुम सलाम। कुरान की तालीमात से एक चीज़ समझ में नहीं आती जिसका ताल्लुक अल्लाह की सफ़ात से है, जिससे मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अल्लाह की सफ़ात बहुत बहुत ज़्यादा रहमान, रहीम और मोहब्बत करने वाली हैं। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से दुनिया में आया, ना ही उसको इजाज़त दी गई है कि ज़िंदगी अपनी मर्जी से ख़त्म करके यहाँ से चला जाए। तो क्या फिर ये उसका बुनियादी हक नहीं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको तमाम ज़रूरियात, सहूलियात मैसर हों, जैसे खाना, पानी, सेहत, जिस्म के पूरे अज़ा, नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरियात। लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों के ना होने की वजह से तड़पते हैं। हाथ पैर कट जाएं, अज़ा पूरे ना हों, प्यास से मर जाते हैं। अगर एक जानवर को बांध दिया जाए तो वो वहाँ अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता। खाना पीना ना मिले, हाथ पैर काट कर तकलीफ दी जाए, अल्लाह ताला ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिर ये कहा जाता है कि दुख तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, जो इंसान को अल्लाह से मोहब्बत साबित करने के लिए भेजी जाती है। ये कैसी मोहब्बत है? ये तो सबसे खूबसूरत एहसास होना चाहिए। इसमें दुख तकलीफ, आंसू, तड़प क्यों होती है? इंसानों में अगर इस तरह की मोहब्बत हो, इंसान अपने स्पाउस से कहे कि मोहब्बत साबित करने के लिए तकलीफ और मुसीबत उठाओ, तो इसको टॉक्सिक मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह ताला के साथ इस तरह का ताल्लुक किस तरह हो सकता है? इसके जवाब में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है। वो हमें जिस हाल में रखे अल्लाह की मर्जी, तो फिर हम अल्लाह ताला के हाकिम और मालिक की सफ़ात पर यकीन कर सकते हैं। फिर हम अल्लाह को रहमान और रहीम और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली सफ़ात पर किस तरह यकीन करें? एक मिसाल ये है कि मेरे वालिद एक एब्यूसिव शख्स हैं,
میری شادی کے لیے لڑکے نے کہا لیکن وہ بھی ابیوسو تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے بچ گئی۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تکلیفوں پریشانیوں سے کیوں گزارا؟ میری پوری فیملی آج تک تکلیف اٹھا رہی ہے کیونکہ میرے والد ایک ابیوسو انسان ہیں۔ اتنا دکھ اور تکلیف انسان کو توڑ دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ اتنی تکلیف، دکھ اور تڑپ سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سوال اتنا اہم کیوں تھا، کیونکہ آپ کے سینکڑوں سوالوں میں سے کئی ایسے سوال تھے جس میں آپ بہت لمبا سوال ہے، اور انسان کو اس دنیا میں تکلیف اٹھانا اس زندگی کا حصہ ہے۔ قد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکل، کمر توڑنے والی مشکل میں اور محنت میں اور مشقت میں پیدا کیا اور اس کو بنایا۔ تو اس کے جواب میں میرے نزدیک قرآن کا پہلے فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سوال کے اندر کچھ سوشل ریالٹیز ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے اور ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے نزدیک اس سوال کا بہترین جواب ہم سورۃ الاعراف میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا امام، اور یہ قصہ قرآن میں اس کا ذکر یا تفصیل سے یا مختصر 7 مرتبہ ہوا ہے۔ تو پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں تھا، اور جب سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہوا تو اس میں اس کی کچھ جو تفصیلات ہیں وہ اور ہیں، اور اس کو ایک دوسرے پہلو سے سورۃ الاعراف میں، یہ 7ویں سورت ہے، اس کو دوسرے پہلو سے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا گیا ہے، اور جگہوں پر مختصر سا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جب بھی اس کا ذکر کیا گیا کوئی نئی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے جو پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کی جو ترتیب ہے اور جو نزول ہے اس میں بھی فرق ہے۔ تو بقرہ تو پھر مدینے میں نازل ہوئی، یعنی 12-13 سال اب قرآن کے آتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا جب سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔ تو جو قصہ آپ قرآن کے شروع میں پڑھتے ہیں وہ صحابہ کو بعد میں سننے کو ملا، اور یہ جو ہم سورۃ الاعراف میں پڑھے یہ مکی صورت ہے۔ تو یہ جو جس سے میں یہ کچھ درس اخذ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے ان کو یہ پہلے سننے کو ملا، یعنی کئی سال پہلے۔ تو ان کے دماغ میں جو کانسیپٹ تھا آدم علیہ السلام کا وہ یہاں سے نکلتا ہے، سورۃ الاعراف سے، اور سورۃ الاعراف اور کچھ اور مکی صورتیں ہیں جہاں پر بہت ہی مختصر ذکر ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ جو باتیں کی گئی ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قصے ہیں اور ان میں کچھ تاریخی معلومات ہیں، لیکن ان میں اصل میں دین کی بنیاد ہے۔ میرے نزدیک قرآن میں 4 قصے ایسے ہیں جو اگر گہرائی سے نہ سمجھے جائیں ہمیں قرآن کا مقصد اور یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ 3 کم از کم، اور پھر چوتھا آپ کہہ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن یہ 4 بنیادی قصے ہیں قرآن کے۔ یہ اس طرح کہہ لیں کہ یہ جو قرآن میں کئی قصے ہیں ان میں یہ ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میرے نزدیک ان کو صرف قصہ سمجھ کے، اور عام مسلمان کے نزدیک اس کو جسٹ ہمیں یہ سٹوری معلوم ہے، اچھا یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، ہمیں انفارمیشن پتہ ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ قرآن اصل میں اپنے جو پرنسپلز ہیں اور جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ان قصوں کے ذریعے سکھاتا ہے۔ تو قرآن صرف آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اور مٹی سے بنائے گئے تھے اور پھر ان کو زمین پہ لایا گیا، یہ صرف معلومات نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کیا کہا جا رہا ہے، کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور کس طرح سے بات کی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں کوئی اگر مؤثر طریقے سے بات کرتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بات کیا کر رہا ہے، بات یہ ہوتی ہے بات کیسے کر رہا ہے، رائٹ؟ تو یہ قرآن میں اس کیسے کی طرف، اس کیفیت کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنایا کس طریقے سے اور کیسے۔ تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج تقریباً 10-15 منٹ بات ہوگی، پھر اس کے بعد ماما جیسے آپ کو میں نے زبردستی یہاں بٹھایا اس لیے تاکہ اگر میں کوئی بات ایکسپلین کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں سوال آئے کوئی بھی تو آپ اس کو بھی پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، سو اینڈ آئی لو یو فار دس، this is really helpful. Okay. So اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 10 ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف آپ کو نہیں معلوم تو 7ویں سورت ہے، سورہ نمبر 7، اور یہ ہے آیت نمبر 10، 10ویں آیت۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں زمین میں تمکین عربی میں کہتے ہیں سیٹل ہو جانے کو، اسٹیبلش ہو جانے کو، اور سٹیبل ہونے کو۔ تمکین صرف رہنے کو نہیں کہتے، سٹیبل ہونے کو کہتے ہیں۔ تمہیں زمین میں ایک سٹیبل رہائش دی، کہنے کا مقصد یہ۔
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں معائش، معیشہ کی جمع معیشہ عربی میں کہتے ہیں، اس اردو میں معیشت کا استعمال کرتے ہیں لفظ کا. معیشت جیسے روزہ روز کی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، روزگار، روزمرہ، رائٹ، روزگار اور رہنے سہنے کا مکان، کپڑا، یہ چیزیں یہ معیشت میں آتی ہیں، رائٹ. لیکن معیشت عربی میں عیش اور عیش عربی میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہیں نہ صرف زمین میں سیٹل کیا، تمہیں یہاں رہنے کے لیے، عیش سے رہنے کے لیے، خیر سے رہنے کے لیے، خوشی سے رہنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھی پرووائڈ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم ہے کہ تم شکر کرتے ہو، بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم لوگ. تو یہاں پہلی بات میں نے آپ سے کہا تھا میں نے آدم علیہ السلام کی بات کرنی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے ذکر سے وہ 11ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے قصہ. لیکن اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پہ تمہیں اتنی نعمتیں دی گئی ہیں اور تمہیں سٹیبل زندگی دی گئی ہے اور تم اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے. کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کامنٹ ہے ابھی کے لیے کہ تمہاری ابھی حالت یہ ہے کہ تمہیں مصیبتوں کے اندر تمہارا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، تمہارے دماغ میں خیال آتا رہتا ہے. میں اپنے ریڈر کی بات نہیں کر رہا جس نے سوال بھیجا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں. دن میں کتنے خیال آتے ہیں، اب کیا ہوگا، فائنینسز کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، صحت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، والدین کے بارے میں. ہمیں کوئی نہ کوئی فکر لگی رہتی ہے ذہن میں، اور اس فکر میں ہوتا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ نیگیٹو کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو جن چیزوں کا شکر کرنا چاہیے ان سے وہ اندھا ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی اسٹریس میں فرض کریں میں بہت انزائٹی میں ہوں اور آپ نے لا کے سامنے پلیٹ پہ کھانا رکھ دیا اور میں چلو بسم اللہ پڑھی کھانا کھانا شروع کر دیا، اور مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ جو کھانا آپ نے لا کے رکھا ہے پلیٹ پہ اس میں سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، روٹی بھی، جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے دنیا کے کون سے کونے سے اڑ کے میری اس پلیٹ تک پہنچی ہیں. So فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف کہ ہم نے پہلے آسمان سے پانی گرایا، پھر اس کے بعد زمین سے چیزیں ہوگی. کہانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں کہ میری پلیٹ تک پہنچی، رائٹ. اور پھر وہ بھی جب کھانا کھا رہا ہو، اچھا اس میں نمک کم ہے. یعنی اللہ جو کامنٹ کر رہے ہیں تمہیں کتنی چیزیں اندازہ نہیں رہتا، اپنی سوچ میں گم ہو جاتے اور پھر تمہارے دماغ سے اور تمہارے دل سے شکر نکل جاتا ہے. شکر ایک احساس ہے، صرف الفاظ نہیں ہے. یہ نہیں الحمدللہ کہہ دیا کھانے کے بعد یا اللہ کا شکر ہے کہہ دیا، الفاظ تو کہنا آسان ہے، شکر اصل میں دل کی حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم پر، مجھ پر، آپ پر یہ کامنٹ کیا کہ ہم میں ناشکری زیادہ ہے اور ہمیں اپنی تکلیفوں میں ڈوبے رہنے کا احساس زیادہ ہے. دوسری بات میں آگے بات کرنے سے شروع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جتنی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، اور ہے کوئی مخلوق ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے. اس بات کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اگر محبت کا تقاضا یہ ہو کہ ہمیں مصیبتیں نہیں آنی چاہیے جس طرح کے سوال میں اشارہ کیا گیا ہے، تو آپ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کسی مخلوق سے زیادہ کی وہ انبیاء ہیں اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اور ان پہ جو مصیبتیں آئیں ان کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جو ان کی پبلک میں بےزتی کی گئی، جو ان کی فیملی نے ان کو ٹارچر کیا، جو ان کو گھروں سے نکالا گیا، جو ان کو کئیوں کو انبیاء کو قتل بھی کیا گیا، جو مشکلیں انہیں گزارنی پڑی، تو ایک کانٹرڈکشن سی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب مخلوق، سب سے محبت کی گئی مخلوق، اور اس کے باوجود ان پر جو مصیبتیں وہ کسی اور کو آ ہی نہیں سکتی. تو یہ کانٹرڈکشن وہی کانٹرڈکشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو اس کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا آگے اس کی طرف آتے ہیں، پھر آج کا سیشن مکمل کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے بات ہو تاکہ بات ذہن میں ٹھہر جائے. گھنٹے ڈیڑھ کا لیکچر ہوگا تو آپ کو ایک بات یاد رہے گی، باقی 20 باتیں بھول جائیں گی، رائٹ. پھر اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تمہیں ہم نے ہی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہی تمہیں خلق کیا، تمہیں بنایا، اور پھر تمہیں تصویر دی. تصویر عربی میں کہتے ہیں مورتی بنانے کو. یعنی تمہیں صرف بنایا ہی نہیں، ایک تو ہے کہ ایک آپ نے بلڈنگ بنا دی یا آپ نے ایک اسٹیچو بنا دیا، لیکن اس کی ہر شیپ کو پرفیکٹ کرنا، مکمل کرنا، آرٹ پیس کو بالکل
ہر ایج کو دیکھنا، ہر چیز کو دیکھنا اور اس کو پرفیکشن کرنا، اس کو تصویر کہا جاتا ہے عربی میں. اور اردو میں تصویر تو تصویر ہوتی ہے، تصویر کھینچنا. صور عربی میں ہوتا ہے کرافٹنگ جسے کہتے ہیں. جیسے آپ بالکل ایک ایک ایج کو نا اسکلپچر جو ہے وہ پرفیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس سے کہنے کا مقصد یہ کہ تمہیں صرف تخلیق ہی نہیں کیا گیا، تمہیں بہت پرفیکٹ طریقے سے، بہت عظیم طریقے سے بنایا گیا اور بہت خوبصورت بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو بنایا، اور یہ ہمارے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے صرف ہمارے جسم کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے جسم کو واقعی خوبصورت بنایا گیا ہے. اور تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے کہیں زیادہ خوبصورتی دی ہے، لیکن ہمارے ذہن کو ہاں، بھی، بے شک ہماری بالکل. پرسنالٹی کو بھی، ہماری روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے تصویر دی ہے، ہم پہ ایک پرفیکشن دی، خوبصورتی دی ہے. اور اسی تصویر کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جیسے بندر ہے یا گائے بھینس ہے یا شیر ہے یا جو بھی ہے، ان کو خوبصورتی کی طرف مائل نہیں ہوتے وہ مخلوق. ہمارے اندر خوبصورتی ہے اور ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہوتے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریشن کرتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے ڈھونڈتے ہیں، خوب سے خوب کھانا دیکھتے ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں کہ سر پہ چھت ہو اور کھانا ہو، جو بھی گھاس کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، پروٹینز تو مل جائیں گے، کاربوہائیڈریٹس تو مل جائیں گے، تو جو اسینشیل چاہیے اس سے کام چل جائے گا. ہمیں کھانا بھی خوبصورت سے خوبصورت کرنا ہے. کھانا اگر اگلی لگ رہا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا. اس کی اسمیل بھی خوبصورت ہونی چاہیے، ہمارے کپڑے بھی خوبصورت ہونے چاہیے، ہماری سراؤنڈنگ بھی خوبصورت ہونی چاہیے. یہ ہماری تصویر کا تقاضا ہے. ایکچولی ہمیں جو خوبصورت بنایا تو ہمارے ارد گرد بھی خوبصورتی کی، ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اسی لیے تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ہے، اور حدیث میں ایکچولی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے. تو خیر، یہاں پر تمہیں بنایا اور تمہیں یہ پرفیکٹ تشکیل دی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ عجیب آیت ہے، اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم زیادہ اٹینشن نہیں دیتے. بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی، ایک ہی آیت ہے، بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی. بات شروع ہوئی تھی تم زمین میں آتے تم شکر نہیں کرتے، پھر تمہیں سے کہا تم سب کو بنایا، تم سب کی تصویر کی، تمہیں پرفیکٹ بنایا. پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہم سب کو تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان کی طرف آپ سجدہ کریں. بات میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہم سب کی تخلیق ہو چکی تھی. اس میں اصل اشارہ یہ ہے کہ ہم سب بنائے جا چکے تھے، اور ہم میں سے سب بنائے جانے کے بعد ہماری ارواح موجود تھیں، ہمیں شعور تھا، اور ہم میں سے پھر آدم علیہ السلام کو چنا گیا. اور پھر کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں، اور ہم یہ جو سارا سین ہے نا مخلوق کا، اور یہ فرشتوں نے سجدہ کرنا تھا اور ابلیس نے جو ہے آگے سے منع کیا، یہ سارا جو سین ہے، اللہ تعالیٰ اشارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سین میں شاہد تھے، ہم وہاں تھے، ہم نے یہ سب کچھ ہم اپنے سامنے ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ہمیں اس میں گواہ بنایا. اس بات کی طرف اشارہ بہت کم لوگوں نے، کچھ مفسروں نے اس کی طرف ذکر کیا کیونکہ زبان میں یہ بات موجود ہے، بدیہت ہے. اس آیت سے ہی بات تھوڑی تھوڑی نکلنی شروع ہوئی، آگے اور نکلنی شروع ہو جائے گی. لیکن بات کیا ہے، تمہیں بنایا، تمہیں تخلیق کی، پھر آدم سے کہا، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اور احادیث میں اس کی طرف تفاصیل اور بھی مل جاتی ہیں، اور قرآن کے اور مقامات پہ اور تفاصیل بھی مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کو مخلوق کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی تمام اولاد دکھائی. حدیث میں آتا ہے آدم کو تمام اولاد دکھائی. اور یعنی میں کھڑا ہوں، آپ کھڑی ہیں، سارے کھڑے ہیں، ایک ہی عمر ہے اس وقت ہماری، ارواح تو ایک ہی دفعہ میں بنائی گئی ہیں، تو ہم سب وہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایک سے تعارف کرایا، یہ ہے، اس کا یہ نام ہوگا، اس کی عمر ہوگی، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کی پوری، جیسے کہہ لیں اس کی فیس بک پروفائل. آدم علیہ السلام کو تمام ایک ایک کر کے انسان انٹروڈیوس کرائے گئے. اصل میں سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے. مشہور آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے. اس سے ہم نکالتے ہیں پتھر کا نام، لکڑی کا نام، درخت کا نام، دریا کا نام، لیکن اس کی تحت مفسرون نے، اور زبان میں اس کا احتمال بھی ہے کہ اس میں اصل میں ان کو تمام اپنی اولاد کے نام بھی سکھا دیے گئے تھے، اور اپنی اولاد سے انٹروڈیوس کرا دیا گیا تھا. یہاں تک کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام تک پہنچے، اور اسی پہ آج بات مکمل کرتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. داؤد علیہ السلام تک پہنچے اس حدیث میں، تو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ ان کو ذرا یہ منفرد نظر آئے داؤد علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو.
कहते हैं इनका नाम दाऊद है। तो उनको एक खास मिलान हुआ दाऊद की तरफ, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी के 40 साल इनको दे दो, और उस हदीस में उन्होंने ये कहा। तो ये अजीब एक कनेक्शन था, मुझे लगा उन्होंने ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कनेक्शन की बात की ना किसी और से, खास दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी तो अटेंशन गई ना, तवज्जो गई। और कुरान भी अजीब है कि कुरान में खलीफा का लफ्ज सिर्फ 2 दफा इस्तेमाल हुआ पूरे कुरान में। 23 साल की वही में 114 सूरतों में खलीफा का लफ्ज सिर्फ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ। एक दफा आदम अलैहिस्सलाम के लिए, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, दूसरी दफा दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दी। यानी अजीब एक तनासुब है दोनों के दरमियान, कुरान में भी और उस हदीस में भी इसकी तरफ एक इशारा मिलता है। लेकिन असल बात क्या है कि हम मौजूद हैं और हम जानते हैं कि ये क्या होने वाला है और ये हमारे सामने होगा एक्चुअली। तो इससे हमारे जो ये बाकी किस्सा है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग और ये क्या हम समझने वाले हैं इसमें से, इस सब में बहुत गहरी तब्दीली आती है। और इस सब की तरफ इशारा कहाँ से होगा? सूरह अल-आराफ की तरफ से। तो इंशाअल्लाह इस पर कल मजीद कुछ बात करेंगे, इसी सवाल पे कुछ दिन ठहरेंगे, इसको तहम्मुल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा दिल को तसल्ली देने वाला जवाब कुरान में अभी तक मुझे तो नहीं मिला। होगा, अल्लाह ताला की ये हिकमत जो है उसमें कोई लिमिट नहीं है, और मैं तो सिर्फ अभी थोड़े थोड़े कतरे पकड़ के मैं कुरान समझ रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मैं इंशाल्लाह ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैम कैसा रहा? बहुत अच्छा। ऐसे ही कहने के बाकी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। ओके, चलिए इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मतलब एक एक बात को ये जिस तरीके से तफसीर से बता रहे थे, बड़ी गहराई वाली बातें बताई इन्होंने। तो ये तो बात होती है कि हम मतलब अपनी टेंशनों में ना कहीं ना हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। अगर कोई हमारी ज़रा सी मदद कर देता है तो हम उसको फ़ौरन कह देंगे शुक्रिया जी, लेकिन हम अल्लाह ताला को जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, जो हमारे खाने की फ़िक्र रखता है, जो हमारे लिए खाना आगे से मतलब कैसे देना है, कैसे तैयार होना है, कहाँ से आना है, वो पूरी टेंशन उसके पास है पूरी दुनिया को संभालने की। हम सिर्फ उसका एक ज़बान मतलब कहते हैं ना, ज़बान से शुक्रिया भी करना भूल जाते हैं। तो यही हमारे अंदर कमी है दोस्तों, जबकि हमें कदम कदम पर अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। हम चलते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हम खाते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मतलब कहते ना हमारे रोम रोम से हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला सुनता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है। तो दोस्तों हमें शुक्र करना नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। वाकई में ये बहुत अच्छा बयान कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था सुनते हुए। मैं सेकंड पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।